प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद सईदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। माहिर इक़बालियात हैं, माहिर उलूम इस्लामिया हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा पाकिस्तान की दीगर जामियात में बहैसियत प्रोफेसर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर डॉक्टर साहब को आप सुनते रहे हैं। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि डॉक्टर साहब बहुत तवील गुफ्तगू फरमाते, लेकिन बस कुछ अनसीन, ज़ाहिर है कि कुछ सीन और कुछ अनसीन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब से कि वो इज़हार ख़याल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रदर गिरामी डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, बाकी जुमला अहबाब नाम मुझे ज़्यादा याद नहीं है, इनका तो नाम अभी आया था, ओवैस रब्बानी साहब, दीगर अहबाब, अज़ीज़ तलबा तालबात, 2-3 बातें इस वक्त में मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, मैं पेश कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक अल्लामा इकबाल की किताब है जिसे आपने ज़रूर पढ़ना है जब कभी फ़ुर्सत मिले। वो उनकी किताब है जावेद नामा। जावेद नामा में अल्लामा ने रूहानी सफ़र किया है ज़िंदा रूद के तौर पर, और मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात की है, और वो मुलाकात मौलाना रूम के साथ मिल कर करते हैं, उनकी सरपरस्ती में ये प्रवास करते हैं। तो उनकी फल के मरीख पर एक मुलाकात हुई मिर्ज़ा गालिब से, और उन्होंने कुछ सवालात उठाए। उस दौर का एक फ़ितना था बर सग़ीर में जो इम्कान नज़ीर के हवाले से उठा था, उलमा इसको समझते हैं, और उसके ख़िलाफ़ फिर इम्तनाए नज़ीर के उन्वान से अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी ने किताब लिखी। तो वो सवाल उठाया इकबाल ने, और जवाब लिया मिर्ज़ा गालिब की उस मसनवी से जो अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर लिखी थी। तो बहरहाल फल के मरीख पर मुलाकात होती है और सवाल पूछते हैं कि सद जहाँ पैदा दरी नीली फ़ज़ास्त, हर जहारा औलिया व अम्बियास्त, कि अल्लाह ने सैकड़ों जहान इस नीली फ़ज़ा में बनाए हैं, तो क्या हर जहान के लिए अलहदा विलायत और नबूवत का सिलसिला है? जिस तरह ये ज़मीन है, उसके नीचे ज़मीन है, उसके नीचे आसमान है, उसके ऊपर आसमान, तो हर जगह अलहदा विलायत और नबूवत का सिलसिला जारी है। ये सवाल उठाया इकबाल ने। गालिब इसका जवाब देते हुए कहते हैं, हर कुजा हंगामा आलम बवत रहमतुल लिल आलमीन हम बवत, कि जहाँ जहाँ किसी आलम का वजूद होगा वहाँ वहाँ रहमतुल लिल आलमीन का जलवा भी मौजूद होगा। गालिब इसको मज़ीद खोलना चाहते हैं, इकबाल चाहते हैं मज़ीद राज खुले, उक़दा खुले, रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह ने आपको खुदाए सख़ुन बनाया है, एजाज़ सख़ुन से नवाजा है, इसको थोड़ा मज़ीद खोले। गालिब इतना कहकर माजरत कर लेते हैं कि इससे आगे अगर कुछ कहा तो फिर मामलात कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और सिर्फ इतना कहा, खल्को तकदीरो हिदायत इब्तदास्त, अल्लाह ने मखलूक बनाई, तख्लीक का सिलसिला उसने शुरू किया, फिर उस मखलूक के मुक़द्दर संवारे, फिर उनके लिए हिदायत का सामान फराहम किया, वो फितरती हिदायत हो या अम्बिया और रसूल और औलिया के ज़रिए से हो। तो खल्को तकदीरो हिदायत 3 चीज़ें हैं, तख्लीक है, तकदीर है और हिदायत है। ये उसके करम की इब्तदा है। खल्को तकदीरो हिदायत इब्तदास्त रहमतुल लिल आलमीन इंतहास्त वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमा के उसने अपने करम की इंतहा कर दी। लेकिन इकबाल मज़ीद पूछना चाहते हैं, और मिर्ज़ा गालिब मरहूम माजरत कर लेते हैं, और इसी हालत में जब वो तड़प रहे होते हैं तो मंसूर हल्लाज की रूह मुतवज्जे होती है इकबाल की तरफ, और फिर वो मुकालमा है जो इकबाल मंसूर हल्लाज की रूह से करते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए जो तलबा हैं, तालिबात, कि ये बड़ी अजीब बात है
کہ حضرت اقبال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ شیخ منصور حلاج سے عقیدت رکھتے تھے۔ اتنی زیادہ عقیدت تھی کہ خود داتا صاحب جو ہے وہ اپنے 2 اور رفقا کے ساتھ منصور حلاج کے خلیفہ سے ملنے گئے، جنہیں اللہ نے کشف سری سے نوازا تھا، اور یہ طے کر کے گئے تھے کہ کوئی نیت دل میں رکھ کر جائیں کہ ہم نے شیخ سے یہ طلب کرنا ہے۔ تو یہ داتا صاحب جو ہے یہ نیت کر کے منصور حلاج کے خلیفہ کے پاس حاضر ہوئے کہ کاش مجھے وہ مناجات مل جائیں جو منصور حلاج رب کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان کو ان کے مطلب کی چیزیں ملی، اور ان کے لیے وہ مناجات شیخ اٹھا کر لائے، خود داتا صاحب نے بیان فرمایا۔ تو شاید اس وجہ سے منصور حلاج سے ان کی فطرتی مناسبت بھی تھی، اور بات کرنے میں جو ہے وہ منصور حلاج ظاہر ہے وہ جس لیول پر تھے۔ تو منصور حلاج کی روح متوجہ ہوئی، پھر اس روح نے عقدہ کشائی کی، اور وہ کمال عقدہ کشائی ہے جو حقیقت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ وسلام کے حوالے سے جاننا چاہتے تھے۔ تو وہ منصور حلاج کی روح نے اس عقدے کو کھولا اور کہا، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، اس کائنات رنگ و بو میں تو جہاں کہیں بھی نظر دوڑائے گا، آنکھ از خاکش ز خاکش بروید آرزو، اور جہاں کہیں تجھے کوئی رویدگی، کوئی زندگی، کوئی تحرک نظر آئے تو جان لے یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا تو اسے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض نصیب ہو چکا ہے، یا پھر انتظار میں ہے۔ یعنی اس کو اگر سادہ لفظوں میں بچوں کے لیے ہم سمجھائیں تو کہہ سکتے ہیں، اگر سورج نکل کر روشنی بانٹ رہا ہے، چاند طلوع ہو کر چاندنی بکھیر رہا ہے، ستارے نکل کر نور کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں، کلی چٹک کر پھول بن چکی ہے، پھول مہک کر مشام جاں کو معطر کر رہا ہے، زندگی کی نبض یہ چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے انہیں نور مصطفیٰ سے حصہ مل چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سورج نکلا نہیں ہے، روشنی پھیلی نہیں ہے، چاند طلوع نہیں ہوا، چاندنی بٹی نہیں ہے، ستاروں نے نور کی خیرات کا دسترخوان نہیں لگایا، کلی چٹکی نہیں، پھول مہکے نہیں، مشام جاں معطر نہیں ہوئے، اور زندگی کی نبض نہیں چلی، تو اس کا مطلب ہے ابھی نور مصطفیٰ سے حصہ اس کو نہیں ملی۔ اچھا، یہ بات عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ملتی ہے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں، عبدالعزیز دباغ، میں ٹائم بھی دیکھتا رہوں ساتھ ساتھ، عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں انہوں نے لکھا، لیکن شارحین نے لکھا کہ یہ شیخ خود ہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا، روٹی اس کے سامنے پڑی تھی، تو دیکھا، روٹی پر غور کیا، تو سوچا کہ میں دیکھوں یہ رزق حقیقت میں کہاں سے آ رہا ہے۔ ایک تو ظاہری سبب ہے نا، ظاہر روٹی آٹے سے گوندھی گئی ہے، آٹا گندم سے آیا ہے، گندم بیجی گئی ہے، سسٹم ہے پورا، تو حقیقت میں کہاں سے آ رہا ہے؟ تو میں نے جب غور کیا تو اس روٹی سے نور کی ایک شعاع نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اس نور کی شعاع کا پیچھا کیا، وہ ایک بڑی شعاع میں داخل ہوئی، پھر فالو اس کو کیا، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ شعاع جو ہے وہ نور محمدی کے دھارے میں شامل ہو رہی، اور اس سے پھر مختلف شعائیں نکل رہی تھیں، کوئی روٹی پر پڑ رہی ہے، کوئی پانی پر پڑ رہی ہے، کوئی زندگی پر، کوئی پھلوں پر، کوئی پھولوں پر۔ تو یہ ایک پورے کا پورا ایک ماحول ہے، اور ویسے بھی مبالغہ بھی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے؟ جو سارے جہانوں کے لیے ہے نا۔ تو ہم جس چیز کے محتاج ہیں، قدرت کا اصول ہے وہ پہلے ہوتی ہے نا۔ والدین کے محتاج ہیں، پانی کے، ہوا کے، رزق کے، ایسے ہیں نا۔ تو عالمین کس کے محتاج ہیں؟ حضور کی رحمت کے۔ تو رحمت ہوگی تو عالمین ہوں گے نا۔ تو کن تو نبیوں بین وآدم و بین الماء والتین، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو خیر، سبحان اللہ۔ تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ جو خیال ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، یہ جواب تو لیا ہے شیخ منصور حلاج سے، لیکن اس میں عبدالعزیز دباغ والی فکر کا پہلو بھی موجود ہے
اور اسی کو ایک اور جگہ پر اردو میں سادہ لفظوں میں کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ۔ اب چونکہ وقت بالکل اختتام کی طرف چلا گیا ہے تو اس کو میں سمیٹتے ہوئے حضرت مجدد الافسانی کے قول پر اس کو ختم کرتا ہوں۔ ویسے تو درمیان میں شیخ اکبر کا بھی تذکرہ تھا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ تستری، جو شخص اپنے احوال قلبیہ پر، جو دل کی حالتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اور حکمرانی تسلیم نہیں کرتا، اسے محبت تو دور کی بات ہے، اسے سنت کی حلاوت بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وَمَن لَّمْ يَرَ وِلَایَتَ الرَّسُولِ عَلَیْهِ فِی جَمِیعِ أَحْوَالِهِ وَلَمْ يَرَ نَفْسَهُ فِی مِلْکِهِ، اپنے وجود کو ان کی ملکیت نہیں سمجھتا، لم یذق حلاوت سنت ہے۔ علامہ نے اس پر بھی لکھا، شیخ عبد الکریم جیلی ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی ہیں، یہ تو پورا لیکچر تھا، بس کچھ سین انسین مسائل ہوئے جس کا ہم شکار ہو گئے۔ خیر، تو آخر میں مجدد الافسانی کا بڑا خوبصورت قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور اس کیفیت میں نے ایک بات کی۔ امام مجدد الافسانی فرماتے ہیں، اور کہ محبت آں سرور ہر بر نہج مستولی شدہ است، کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اس نہج پر میرے اندر غالب آ چکی ہے۔ حق سبحانہ و تعالی را باواسطہ آں دوست میدارم، کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہوں وہ بھی حضور کی نسبت سے کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ کہ رب محمد است، کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ ایک فارسی میں نے کہیں قول پڑھا تھا، من بدی وجارا خدا را می پرستم، کہ او رب محمد است، کہ میں تو خدا کی بندگی بھی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ علامہ کی اس ربائی پر اس کو ختم کرتے ہیں، معنی حرفم کنی تحقیق، اگر میری کی ہوئی بات کی اگر تو تحقیق کرنا چاہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، بے نگری بدیدہ صدیق، اگر کہ دیکھنے والی آنکھ صدیق کی ہو، قوت قلب و جگر گردد نبی، پھر جسم کے روئے میں جو عشق سما جاتا ہے نا، تو پھر قلب و جگر کے ایک ایک حصے میں جو طاقت کا باعث چیز ہوتی ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، وہ نبوت ہے، وہ نبی ہے۔ از خدا محبوب تر گردد نبی، پھر خدا سے بڑھ کر محبوب خدا سے پیار ہو جاتا ہے۔ وما علیہ الا